सर्दियों की गर्म दोपहर का दिन था। मैं और मेरे साथ बहुत सारे मजदूर उस वक्त एक बिल्डिंग पर काम कर रहे थे। हम लोग जल्दी जल्दी काम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे थे। अभी दोपहर का वक्त हुआ था। हम लोग दोपहर का खाना खा चुके थे। जिस बिल्डिंग पर हम काम कर रहे थे उस वक्त उसकी तीसरी मंजिल का काम जारी था। जिस ठेकेदार के साथ हम काम कर रहे थे वो मुझे और बाकी मजदूरों को वक्त पर हमारी उजरत नहीं देता था। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे थे, क्योंकि हम लोग रोज़ाना की उजरत पर काम करने वाले लोग थे। हमारे घर का खर्चा उसी से चलता था। जिस दिन हमें उजरत ना मिलती हमारे घर में उस दिन खाना पकना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन अमीर लोगों को इस बात की समझ नहीं आती। गरीबों का इस्तेहसाल करके अपने बैंक काले करते हैं, जबकि हमारे मज़हब में भी मज़दूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उजरत देने का हुक्म है। लेकिन हम मज़हब की जिन बातों पर अमल करते हैं उनमें हमारा फ़ायदा भी होता है। जिस बात से हमें फ़ायदा ना मिल रहा हो उस बात का हम जिक्र तक नहीं करते। हम इंसान किस कदर मादा परस्त हो चुके हैं कि हर चीज़ में बस अपना फ़ायदा देखते हैं। दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है उससे हम लोगों को कोई गर्ज नहीं होती। मुझे ये समझ नहीं आती कि आज का इंसान इस कदर खुदगर्ज क्यों है। उसे क्यों दूसरों का एहसास नहीं। वो बस अपना पेट भरने के बारे में सोचता है। उसके लिए चाहे किसी का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। हम लोग भी अभी काम कर रहे थे कि अचानक तीसरी मंजिल से एक मजदूर नीचे गिर गया। हम सब उस मजदूर को पकड़ने के लिए भागे। वो दर्द से कराह रहा था। फौरन एम्बुलेंस को बुलाया गया। हम सब मजदूरों ने उस ठेकेदार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उसने हमारे प्रेशर में आकर मजदूर के इलाज का खर्चा उठाने की हामी भर ली, लेकिन काम रुक चुका था। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमने उससे अपनी उजरत का सवाल किया। बहुत मुश्किल से उसने हमें चंद दिनों की उजरत दे दी। उसके बाद हम सब अपने घरों को वापस चले गए। जाकर मुझे इस बात की बहुत फिक्र थी कि अब मुझे काम कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जहाँ हम लोग रिहाइश पजीर थे उस इलाके में इतना काम मिलता नहीं था। मुझे काफ़ी दूर शहर में जाकर काम ढूंढना पड़ता। मैं मजदूरी करता था, कभी मुझे काम मिलता और किसी दिन नहीं मिलता था। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ थे। चाहे हम 2 लोग थे, लेकिन इसके बावजूद भी जिंदा रहने के लिए हमारी भी कुछ ज़रूरियात है। हम लोगों का खर्चा भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी था वो भी पूरा करना हम लोगों के लिए मुश्किल था। दूसरे शहरों की निस्बत हमारे यहाँ पर मजदूर को बहुत ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। कुछ जालिम लोग तो उससे भी कम उजरत पर हम लोगों से काम लेते थे, लेकिन हम मजबूर लोग थे। काम न मिलने से कम पैसों में ही काम करने को तरजीह देते। कम से कम हमारे घर का खर्चा तो चल सके। अम्मा को मैंने घर जाकर सारी सूरत हाल का बताया। अम्मा कहने लगी, मेरा रब मुसब्बिबुल असबाब है, मैं परेशान ना हूँ, वो ज़रूर हमारे लिए कोई न कोई वसीला बना देगा। अम्मा ने रात का खाना बनाया। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात को बिस्तर पर लेटकर मेरे जहन में यही सब घूम रहा था कि अब मैं किस तरह से पैसे कमाऊं। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे जिनसे मैं अपना कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकूं, तो किसी से उधार लेकर उसको वापस करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि मेरा कारोबार चलेगा या नहीं। यही बातें सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। उससे अगले दिन मैं काम ढूंढने के लिए निकल गया। काफ़ी देर तक मैं सड़क पर काम की तलाश में खड़ा रहा, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। आज का दिन ज़ाया करने पर मेरा दिल बहुत बुरा हुआ। मैं बहुत परेशान और दुखी था। मैं सड़क पर चलता हुआ जा रहा था। मेरा जहन मेरी सोचों का अंबार बना हुआ था। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तमाम लड़कों की तरह मेरे दिल में भी अरमान थे कि मैं पैसे कमा सकूं और शादी कर लूं, लेकिन यहाँ पर तो 2 लोगों के ही अखराजात पूरे करना मेरे लिए मुश्किल था। कल को मैं एक पूरे ख़ानदान को कैसे कमा कर खिला सकता था। इस बात में कोई शक नहीं था कि जिससे शादी की जाए वो अपना रिस्क साथ लेकर आती है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था, या शायद हम लोगों का एतमाद अपने रब की ज़ात के ऊपर ज़्यादा नहीं। हम लोग ईमान के कमज़ोर लोग हैं। यूं ही चलते चलते अचानक मेरी नज़र रोड पर पड़ी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रेहड़ियाँ लगाई हुई थी। किसी ने भुट्टे की लगाई हुई थी, कोई शकरकंदी बेच रहा था, कोई फल बेच रहा था।
میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں بھی کچھ ایسا ہی کام شروع کر دوں۔ میں نے گھر جا کر اماں سے مشورہ کیا۔ میں نے اماں کو کہا کہ میں کچھ پھل اور سبزیاں خرید کر لاتا ہوں، انہیں بیچ کر کچھ پیسے کما سکوں گا۔ اماں نے مجھے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تم چلے جاؤ۔ کچھ دن بعد میں نے بھی وہاں پر ریڑھی لگانی شروع کر دی۔ شروع میں مجھے اتنا نفع نہیں ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں پیسے کمانے لگ گیا۔ میں جس دکان کے سامنے ریڑھی لگاتا تھا وہ آدمی مجھ سے اس کے بدلے میں کچھ پیسے وصول کرتا۔ ایک دن میں اپنی پھل اور سبزی کی ریڑھی لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ نہ جانے اس دکاندار کے ذہن میں کیا خیال آیا، اس نے آتے ہی میرے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مار کر اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں جا کر کسی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ بہت زیادہ زور سے گرنے کی وجہ سے میری ٹانگ میں فریکچر آ گیا۔ میں تو وہیں تڑپنے لگ گیا۔ مجھے جلدی سے اسپتال پہنچایا گیا۔ میں نے بہت مشکل سے چند پیسے فروٹس بیچ کر جمع کیے، وہ تمام میرے علاج پر لگ گئے تھے۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ ہم غریبوں کی بھی کیا زندگی ہے، کوئی بھی انسان ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے دکاندار کو کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ ایک امیر آدمی تھا، اس کی دکان کافی چلتی تھی، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میں خاموش ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اور ایسی حرکت کرتے جس سے میری جان چلی جائے۔ میری ماں کو میری جان بہت عزیز تھی۔ وہ رونے لگ گئی کہ میرے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے بھی اپنی ماں بہت عزیز تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کافی علاج کے بعد جب میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی تو میں دوبارہ کام کرنے کا سوچنے لگا۔ میری اس حالت کے دوران میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگ گئی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرے، لیکن یہ میری اور میری ماں ہم دونوں کی مجبوری تھی۔ کسی کو تو پیسے کمانے ہی تھے۔ ماں جن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی ان لوگوں نے ماں کو کچھ پیسے دیے تھے۔ وہ تمام پیسے صدقہ اور خیرات کے تھے۔ عام دنوں میں ہم لوگ کبھی بھی صدقہ اور خیرات نہیں لیتے تھے، اس سے ہماری عزت نفس مجروح ہوتی، لیکن میری حالت ہی ایسی تھی کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ماں کو ملنے والے پیسے اتنے تھے کہ اس سے میرا علاج بآسانی ہو گیا۔ کچھ پیسے بچ چکے تھے۔ میں اب پھل بیچنے کا کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ میرا دل ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ میری ذہنی حالت بھی خراب ہو چکی تھی۔ مجھے اس بات نے بہت تکلیف دی کہ لوگ ایک غریب آدمی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ دن رات یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ میں یہاں پر خود کو مار لوں یا اس آدمی کو ختم کر لوں، لیکن میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ میری ماں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں تکے بیچنا شروع کر دوں۔ ہمارے محلے میں تکے لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ لوگوں کو تکے خریدنے کے لیے کافی دور دور جانا پڑتا۔ میں نے ماں کو کہا کہ یہاں لوگ زیادہ نہیں خریدیں گے، یہاں پر یہ ریڑھی لگانے سے مجھے اتنا نفع حاصل نہیں ہوگا، مجھے یہ وہیں لگانی چاہیے سڑک کے اوپر جہاں پر سب لوگ لگاتے ہیں۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ اماں نے مجھے پیسے دیے۔ ان پیسوں سے میں نے تکے لگانے کا سارا بندوبست کیا۔ جو بھی ضروری تھا وہ سب میں نے 3 سے 4 دن لگا کر جمع کیا۔ کیونکہ میری ٹانگ تو ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں مجھے درد ہوتا تھا۔ میں زیادہ تیزی کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن جب میری تیاری مکمل ہو گئی تو میں نے 4 بجے سے تکے لگانا شروع کر دیے۔ ابھی میرا پہلا دن تھا تو کوئی بھی گاہک نہیں آیا۔ میں جانتا تھا کہ کسی بھی کام کو چلنے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ دن تک ایسے ہی کوئی اکا دکا گاہک آتا، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا۔ آہستہ آہستہ لوگ میرے پاس آنا شروع ہو گئے۔ مجھے بہت زیادہ نفع تو حاصل نہیں ہو رہا تھا، لیکن اتنے پیسے کمانے لگ گیا کہ میرے گھر کا گزارا ہو جاتا۔ کبھی کبھار میرے پاس خواتین بھی تکے لینے آیا کرتی تھی۔ ایک دن میں تکے لگا رہا تھا کہ ایک نقاب پوش لڑکی میرے پاس تکے خریدنے کے لیے آئی۔ اس کی خوبصورت اور مترنم آواز میرے دل کے تار بجانے لگی۔
لڑکوں کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہو، دیندار بھی ہو۔ اس لڑکی میں مجھے یہ دونوں خصوصیات نظر آ رہی تھی۔ تکیے لگانے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بعد ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیا۔ وہ بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، بھورے رنگ کی ایسی خوبصورت آنکھیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ کام چھوڑ کر بس اسی کو دیکھتا رہوں۔ میں نے جلدی سے اس سے پوچھا کہ وہ کیا لینا چاہتی ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی چوائس بتائی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ کام کروں تاکہ وہ کچھ دیر اور میرے پاس کھڑی ہو جائے، لیکن میرے پاس آدمیوں کا رش بڑھ رہا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اکیلی عورت آدمیوں کے درمیان کھڑی رہے۔ میں نے فوراً تکے لگا کر اس کو دیے۔ اس نے مجھے پیسے تھمائے۔ اس نے مجھے کافی بڑا نوٹ تھما دیا۔ میں نے اسے پیسے واپس کرنے چاہے، لیکن اس نے منع کر دیا اور شاپر پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ وہ اتنا بڑا نوٹ مجھے دے کر کیوں چلی گئی۔ میں نے اس کو آوازیں دی، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی، مگر اس کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ وہ تو ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اپنی اس مثال پر مجھے خود ہی ہنسی آ گئی، اور خوبصورت لڑکی پر اس طرح کی مثال بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی تھی۔ واپس ریڑھی پر پہنچ کر میں دوبارہ سے اپنا کام کرنے لگا۔ اچانک کچھ لوگ سڑک پر اترے۔ انہوں نے وہاں آ کر بھتہ مانگنا شروع کر دیا۔ مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ بھتہ مانگنے بھی آتے ہیں۔ وہ شکل سے بہت بڑے غنڈے لگ رہے تھے۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میرے ساتھ پہلے بھی ایک بار بہت برا ہو چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں دوبارہ ہسپتال پہنچوں۔ انہوں نے مجھ سے بھتہ مانگا۔ مجھے مجبوراً دینا پڑا۔ میں دوبارہ ان سے مار نہیں کھانا چاہتا تھا۔ میں نے پیسے نکال کر دیے اور اپنی جان چھڑائی، لیکن میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہر طاقتور انسان ایک کمزور شخص کا استحصال کرتا ہے۔ ابھی تو میں نے اتنے پیسے بھی نہیں کمائے تھے جتنے وہ لے کر گئے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں نے دوبارہ سے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ رات کو گھر جا کر میں نے اماں کو بتایا کہ اس کام میں بھی مجھے بھتہ دینا پڑتا ہے۔ اماں بولی، بیٹا، ہم غریبوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ یہاں پر طاقتور اپنے سے کمزور کو دباتا ہے، تو اللہ سے امید رکھو۔ فی الحال تو یہی کام کرو۔ اگر تمہارے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے ہوں تو کہیں اور کوئی کام کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے اماں کی بات سن کر سر ہلا دیا، لیکن میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے اپنا وہی پرانا دکھ یاد آ رہا تھا۔ کس طرح اس آدمی نے مجھے بری طرح مارا پیٹا، پوری سڑک کے سامنے میری عزت نفس کو مجروح کیا تھا۔ میرے تمام زخم ہرے ہو چکے تھے۔ میں بہت غمزدہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اچانک میری نظروں کے سامنے اس لڑکی کا سراپا لہرایا۔ میرے دکھی دل کو کچھ راحت ملی، بلکہ پھر سے خواب بننے لگی۔ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا خیال تپتی دھوپ میں چھاؤں کی طرح تھا، جس نے میرے سلگتے دل پر پانی کی بوچھاڑ کر کے اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ میرا دل کیا کاش وہ ابھی میرے پاس ہوتی، کوئی میں اپنے دل کی باتیں اس سے کرتا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی میری زندگی میں آئے گی تو میری زندگی کے دن بدل جائیں گے۔ وہ میرے لیے ہوا کا خوشگوار جھونکا تھی۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جس طرح وہ بڑا نوٹ مجھے ایسے ہی دے کر چلی گئی، اس سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کافی امیر لڑکی تھی۔ مجھ جیسے غریب کے ساتھ شادی کیوں کرے گی؟ شکل و صورت میری اچھی تھی، لیکن مالی حالات اس کے مقابلے کے نہیں تھے۔ اس سوچ نے میرے دل کو توڑ دیا۔ دنیا نے میرا جس طرح سے استحصال کیا تھا، جس طرح کا سلوک میرے ساتھ کیا تھا، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی بھی شاید مجھے قبول نہ کرے۔ یہاں پر لوگ پیسے کے پجاری تھے، ان کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ خلوص اور پیار کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان تمام سوچوں نے میری ذہنی روح منفی سوچوں کی طرف کر دی۔ میں نے تکیے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ کم از کم میری سوچوں پر میرا اختیار ہوتا تو میں کچھ اچھا سوچ لیتا، اس پر اپنے دل کو سکون دے دیتا، لیکن دماغ بھی نہ جانے کیوں اتنا برا سوچتا ہے۔
میں نے خود کو تسلی دی، اللہ نے میرے لیے بہت سارے وسیلے پیدا کیے تھے۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ اگلے دن میں دوبارہ کام پر گیا۔ وہاں پر حکومت کی طرف سے سڑک کو کھودنا شروع کر دیا گیا تھا۔ وہاں ریڑھی کھڑی کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے، وہ تمام لوگ بہت پریشان تھے۔ ان سب کا ذریعہ معاش یہی تھا۔ ہم نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ جلد از جلد اس کام کو مکمل کریں تاکہ ہماری روزی نہ رکے۔ انہوں نے بظاہر تو ہم لوگوں کو یہی کہا کہ وہ جلدی کام ختم کر لیں گے۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں کہیں اور جا کر ریڑھی لگا دیتا ہوں۔ میں سارا دن کھڑا رہتا، میری ٹانگ میں درد بھی ہوتا، لیکن میں محنت سے جی نہیں چرانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ابھی میری ٹانگ کو مکمل ٹھیک ہونے میں وقت درکار ہے۔ میں اس بات کو بہانہ بنا کر فارغ نہیں بیٹھ سکتا تھا، نہ اس طرح مجھے فارغ رہنے کی عادت پڑ جانی تھی۔ میں نے کسی اور جگہ ریڑھی لگا لی۔ وہی لڑکی دوبارہ میرے پاس آ گئی۔ نہ جانے اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ میرا دل کیا کہ اسے مخاطب کروں۔ اس نے آج پھر مجھ سے تکے لیے اور کہنے لگی، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، ایسے تکے میں نے پہلے کبھی نہیں کھائے۔ یہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میری تعریف کرے گی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ہر طرف پھولوں کی بارش ہو رہی ہو۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے لیے تو عید کا دن تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے زندگی میں یہ میری پہلی عید ہو جو اس قدر خوبصورت ہوئی ہو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو شکریہ کہا۔ جواب میں وہ مسکرائی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ میں نے تصور میں اس کی ہنسی کو خود ہی امیجن کر لیا۔ مجھے تصور میں اس کے موتیوں جیسے چمکتے دانت نظر آ رہے تھے۔ میں نے چشمے تصور سے خود ہی اس کے چہرے کے نقوش فرض کر لیے۔ میں نے جلدی جلدی اس کے کام کو کر دیا۔ اس نے دوبارہ مجھے وہی نوٹ دیا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگی، میں یہ تکے واپس کر دوں گی اگر آپ مجھ سے پیسے نہ لیں گے تو۔ میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر پیسے پکڑ لیے۔ میں نے اسے باقی بچے پیسے واپس کرنا چاہے، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے دوبارہ اصرار کیا تو وہ پھر ناراض ہو گئی۔ کہنے لگی کہ میرے تکوں کا ذائقہ اس قدر ہے کہ میں نے ان کی قیمت کم رکھی ہوئی ہے، ورنہ تو یہ زیادہ قیمت کے ہیں۔ میں نے باتوں کے دوران اس کا نام معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا نام ماہپارہ بتایا۔ اس کا نام بھی اس کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ میں نے خود ہی اسے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے باتیں کروں۔ میں نے مزید بات بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ چاہے تو میں تکے اس کے گھر بھی پہنچا سکتا ہوں۔ اس کو یہاں آنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ بولی، میں خود ہی لینے آ جایا کروں گی۔ اگر کبھی نہیں آ سکوں گی تو پھر میں گھر کا ایڈریس دے دوں گی، آپ دے جایا کرنا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میری نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اس کی کچھ دیر بعد بھتہ خور یہاں پر بھی آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میرا الگ کڑوا ہو گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ اپنی محنت کی کمائی میں سے میں کسی کو کچھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھے پسند تھا، لیکن یہ غنڈے لٹیرے میرا مال لے جائیں، یہ بات بہت تکلیف دیتی۔ لیکن ان کو پیسے دیے بغیر میری جان نہیں چھوٹ سکتی تھی۔ میں نے ان کو پیسے پکڑائے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کو پیسے دینے سے میرا دل بہت برا ہوا۔ میں چیزوں کو جلدی قبول نہیں کر پاتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم انسانوں کو چیزوں کو قبول کر لینا چاہیے، اس سے ہماری اپنی ذہنی حالت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں گھر چلا گیا۔ جب میں گھر گیا تو مجھے ماں نظر نہیں آئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ جب بھی گھر پر ہوں مجھے میری ماں نظر آئے۔ کچھ دیر اماں گھر واپس آ گئی۔ اماں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن اماں کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اماں بولی، بیٹا آج صبح سے ہی میرے سر میں بہت درد تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر تیز ہو گیا ہے، آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں، بلڈ پریشر چیک کروا لیتے ہیں۔ اماں نے کہا، نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ میں نے اماں کو کہا کہ بس ابھی پیسے لے کر آتا ہوں۔ میں کمرے میں پیسے لینے گیا، واپس آیا تو اماں زمین پر گری ہوئی تھی۔ میں فوراً اماں کی طرف بھاگا۔ میں نے محلے کے 2-3 لڑکوں کو بلایا، اسی طرح اماں کو ہسپتال پہنچایا۔ وہ ایک سرکاری ہسپتال تھا۔
انہوں نے کچھ ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ میں اماں کو شوگر کی تشخیص ہوئی۔ ان کی شوگر بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، ساتھ میں انہیں معدے کا بھی مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر نے ضروری ٹریٹمنٹ کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا۔ اماں کی حالت اب مجھے کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اتنی لمبی لسٹ پکڑا دی، سستی ہونے کے باوجود بھی کافی بل بن گیا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ اسی دوران مجھے وہی نقاب پوش لڑکی وہاں نظر آئی۔ اس نے میرے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ میں پریشان ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ میں اسے جو اپنی ماں کی حالت کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ دوائیاں خریدنے کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر مجھے اس کی کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ میری مدد ضرور کرے گی۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ وہ میری دوائیوں کا بل ضرور دے گی۔ اس نے بہت اصرار کے ساتھ بل دیا۔ مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن میری بھی مجبوری تھی۔ میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر کھڑی ہو کر مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ اسی طرح سے کھڑے ہو کر بس باتیں ہی کرتا رہوں، وقت کبھی نہ گزرے، وقت یہیں تھم جائے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میں بھی ماں کے پاس تھا۔ میرے پاس اپنی ذاتی کوئی سواری نہیں تھی۔ میں کہیں آنے جانے کے لیے یا تو پیدل جایا کرتا یا پھر کسی رکشے پر بیٹھ جاتا۔ اب بھی واپسی پر میں ماں کو رکشے میں بٹھا کر گھر لایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماں کو اکیلا گھر چھوڑ کر میں کام پر کیسے جاؤں گا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ماں کو یوں اکیلا چھوڑ دوں۔ چند دن میں نے گھر پر ہی رکنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دن تک میں ماں کے ساتھ ہی رہا۔ جب ماں کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے کام پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران سڑک پر تعمیر کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی پرانی جگہ پر کام شروع کیا۔ کچھ دن تک میرا کام اچھا خاصا چلنے لگ گیا۔ میرے پاس چند پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران بھتہ خور بھی پیسے لینے روزانہ آیا کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی میری بچت بہت اچھی ہو رہی تھی۔ لیکن بھتے والوں کو پیسے دیتے ہوئے مجھے آج بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا ہیڈ کون ہے، کیونکہ وہ خود گاڑی میں بیٹھتا تھا اور اس کا ایک کارندہ پیسے لینے کے لیے آتا تھا۔ وہ سڑک پر موجود تمام لوگوں سے بھتہ لیتا تھا۔ سب خاموشی کے ساتھ اسے پیسے پکڑا دیتے۔ اگر کوئی چوں چراں کرتا تو وہ اس کا گریبان پکڑ لیتے۔ ایسے ہی ایک دن میں اپنا کام کر رہا تھا کہ اچانک وہاں دو آدمی آئے۔ انہوں نے ایک دکان والے کے پاس جا کر اسے گولیاں مار دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہم سب بھاگ کر اس آدمی کے پاس گئے، لیکن وہ تو وہیں مر چکا تھا۔ میں تو ایسا ظلم دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ میری ذہنی حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے لوگوں کے اس ظالمانہ رویے سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ سب لوگ یہی بول رہے تھے کہ وہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، یہ کسی نے دشمنی کے چکر میں اس کو مار دیا ہے۔ میں بس یہی سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ ان کی کیا حالت ہوگی جب انہیں اپنے پیارے کی موت کا پتہ چلے گا، تو ان کے دلوں پر کیا قیامت برپا ہوگی۔ مجھ سے کسی کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا، کسی کی تکلیف مجھے اپنی ہی محسوس ہوتی۔ میں بس یہی سوچتا تھا کہ لوگ اس قدر ظالم اور پتھر دل کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کسی کی جان لے سکتے ہیں، کس طرح کسی کو مار سکتے ہیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آگے بڑھ کر اس انسان کو دیکھتا۔ وہ خون سے لت پت پڑا ہوا تھا۔ میں وہاں سے نکل آیا، جا کر ایک خالی پلاٹ کے پاس بیٹھ گیا۔ میں بہت افسردہ اور اداس بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک وہاں ماں پارا آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، اسے کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ میں جس وقت جہاں بھی موجود ہوں۔ اس کے رویے سے مجھے یہی محسوس ہوتا کہ وہ بھی میری طرح سے مجھے چاہنے لگی ہے۔ یہ احساس بھی میرے لیے بہت خوبصورت تھا۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میرا بہت دل چاہا کہ وہ نقاب ہٹائے اور میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اچانک اس نے نقاب ہٹا دیا۔ میں بہت خوش ہوا۔ میرے دل میں پیدا ہونے والی سوچ سچ میں بدل گئی تھی۔ میری آنکھوں میں موجود اپنے لیے وارفتگی اس نے صاف محسوس کر لی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی بکھرنے لگی۔ میرے ذہن میں موجود تمام افسردگی اور دکھ کی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ میرا سارا دھیان اس کی طرف چلا گیا۔ میرا دھیان مکمل طور پر بٹ چکا تھا۔
میں نے اس سے کہا کہ اسے کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اس وقت کہاں موجود ہوں اور مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے؟ وہ بولی، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کی فیملی کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ جب ضرورت ہوگی تو وہ مجھے اس بارے میں خود ہی بتا دے گی۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے تو اتنا کافی تھا کہ وہ اس وقت میرے پاس موجود تھی۔ اس نے مجھے کہا، کیا میں اس کے ساتھ کسی اور جگہ چل سکتا ہوں؟ میں نے اسے کہا کہ اس کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی وقت جا سکتا ہوں۔ وہ اٹھی اور مجھے اپنے ساتھ لیے چلنے لگی۔ ہم آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اچانک مجھے وہ ایک قدیم حویلی میں لے آئی جو کسی راجہ مہاراجہ کے دور کی لگ رہی تھی۔ وہ عمارت کافی پرانی ہو چکی تھی اور حکومت کی زیر نگرانی تھی۔ کافی حد تک موجودہ حکومت نے اس ورثے کو سنبھالنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہی۔ مغلیہ دور کی وہ حویلی مجھے بہت خوبصورت لگی۔ ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، پھر ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ میں نے ماہپارا سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ یہیں رہتی ہے۔ میں سمجھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ میں نے اس بات پر بہت زیادہ غور نہیں کیا اور ہنسنے لگا۔ وہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ کچھ دیر یوں ہی باتیں کرتے کرتے ہم لوگوں کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام ہونے لگی، پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ میری ماں گھر پر اکیلی ہے اور میں اپنی چیزیں ایسے ہی چھوڑ کر ادھر آ چکا ہوں۔ فوراً وہاں بھاگا، جا کر دیکھا تو میری ریڑھی وہیں کھڑی تھی اور سامان بھی ویسے کا ویسا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کسی نے میری کوئی چیز چرائی نہیں تھی۔ میں تو پہلے ہی دکھوں کا مارا تھا۔ میں سب کچھ سمیٹ کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اپنی ماں کی خبر لی۔ ماں کو پرہیزی کھانا دینا ہوتا تھا، کبھی تو اپنے لیے خود ہی بنا لیتے، کبھی کبھار میں ان کے لیے کھانا تیار کرتا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اماں کی حالت اب قدرے بہتر تھی، لیکن ان کا وزن کم ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار کسی سے سنا تھا کہ اگر انسان کو شوگر کا مرض لاحق ہو تو اس سے بھی وزن کم ہو جاتا ہے۔ میرا یہی خیال تھا کہ میں ایک بار اماں کو کسی ڈاکٹر سے چیک کروا لوں۔ اگلے دن میں اماں کو سرکاری ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شوگر چیک کرنے کی ایک مشین لے لو، اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا، میں ان کے کھانے پینے سے پہلے چیک کر لیا کروں گا، اندازہ ہو جائے گا کہ میٹھے کی کتنی مقدار ان کو دینی ہے۔ میں نے گھر جا کر پیسوں کا حساب کیا۔ میرے پاس مشین خریدنے کے پیسے موجود تھے۔ میں نے کسی میڈیکل سٹور سے جا کر مشین خریدی، اس کے بعد اس سے استعمال کا طریقہ بھی پوچھ لیا۔ میں روزانہ اماں کی شوگر چیک کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار اماں مجھے کہتی کہ میں یہ سب نہ کیا کروں، لیکن میں ماں کو سمجھاتا تھا کہ میرا ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اگر وہ اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو بہت جلد بیمار پڑ جائیں گی۔ انہیں اپنے لیے نہیں، میرے لیے زندہ رہنا ہے۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ وہ مرنے سے پہلے میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ شادی کا ذکر سنتے ہی میرے ذہن میں ماہپارا کا سراپا لہرایا۔ شادی کا ذکر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب ماں مجھے کہنے لگی کہ اگر میری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو میں انہیں بتا دوں۔ میں نے اماں کو کہا کہ ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی مجھے اور پیسے کمانے ہیں۔ اماں نے مجھے کہا کہ میں پیسوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دوں، آنے والی اپنا رزق خود ساتھ لے کر آئے گی۔ اگر میں کوئی لڑکی پسند نہیں کرتا تو وہ خود میرے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دیں گی۔ میں نے اماں کو بہت مشکل سے کہا کہ میں شادی ضرور کروں گا، لیکن کچھ عرصے تک شادی کرنے کے لیے ابھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اماں کو بہت مشکل سے منایا۔ اگلے دن میں اپنے کام پر چلا گیا۔ کچھ دن تک مجھے ماہپارا نظر نہیں آئی۔ میرا دل اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھا، آنکھیں اسی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کچھ دن بعد وہ مجھے دکھائی دی۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ وہ اتنے دن کہاں تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میں کچھ مصروف تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ میں نے اس سے کہا کہ میری ماں میری شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ وہ ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میرے معلوم کرنے پر اس نے بتایا کہ اس کے گھر میں کچھ مسائل چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے بھرپور یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں اس کا ہر طرح کے حالات میں ساتھ دوں گا، اس کے گھر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا اور مجھ پر بھروسہ کر کے وہ مجھے سب کچھ بتا سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ
وقت آنے پر وہ ضرور مجھ سے بات کرے گی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے زیادہ بات نہیں کی۔ مجھ سے تکے لے کر وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میرا دل اداس تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے ٹال دے گی۔ میرے دل میں بہت سارے خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ میرے ساتھ وقت گزاری کر رہی ہے، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا میں کچھ زیادہ ہی منفی خیالات کا شکار ہو رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں نے بھتہ لینے والوں کے ہیڈ کو پہلی دفعہ خود باہر نکلتے دیکھا۔ وہ شکل سے بہت خرانٹ آدمی لگ رہا تھا۔ اچانک وہ چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میرے پاس آ جائے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے لیے تکے تیار کروں۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اس نے تکوں کے پیسے نہیں دینے۔ میں نے بے دلی کے ساتھ تکے لگائے۔ تکے کے بعد اس نے مجھے پیسے پکڑائے اور میں بہت حیران ہوا۔ پہلے بغیر کچھ کہے اس نے پیسے پکڑا لیے اور پھر اس نے کہا کہ اسے مجھ سے کام ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس کے گھر فنکشن پر تکے لگاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تو چھوٹے پیمانے پر کام کرتا ہوں، بڑے پیمانے پر کام کرنے کے لیے میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے بہت زیادہ تعداد میں تکے نہیں چاہیے۔ اس نے ان کی تعداد بتائی۔ اپنی طرف سے میں نے بہانہ لگا کر ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ میں اتنے وقت تک اتنے تکے تیار کر لوں۔ اس نے میرے ساتھ ریٹ بھی طے کیا۔ وہ مجھے میرے کام کے زیادہ پیسے دے رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا تو میں پریشان ہو گیا۔ میں ایک شریف آدمی تھا۔ اس طرح کے لوگوں سے کسی قسم کا تعلق رکھنا مجھے منظور نہیں تھا، جو کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے مجھے سخت نفرت تھی۔ میں نے اس کے کام کی تیاری شروع کی۔ کچھ کام آج کا میں نے سوچا اور سوچا باقی کام کل کر لوں گا۔ اگلے دن میں نے مطلوبہ وقت پر تکے تیار کر لیے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کے آدمی مجھ سے تکے لے کر چلے گئے۔ مجھے میرے کام کے پیسے مل چکے تھے۔ کچھ دن بعد وہ آدمی دوبارہ میرے پاس آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے کام کروں۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ میں ایک شریف آدمی ہوں، اس طرح کے کام کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی بھی خوش دلی کے ساتھ اس طرح کے کاموں میں ملوث نہیں ہوتا، انسان کی مجبوریاں اس سے ایسے کام کرواتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ میرا کام اچھا چل رہا ہے، میں اسی میں خوش ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا، پہلے تم پھل اور فروٹس کی ریہڑی لگاتے تھے، جس دکان کے سامنے تم ریہڑی لگاتے تھے اس نے تمہیں بہت مارا پیٹا۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے لگا کہ تمہیں میری ضرورت تھی تاکہ تم زیادہ طاقتور بن سکو اور اس سے اپنا بدلہ لے سکو۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ اس نے کہا مجھے طاقتور بننے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ دنیا اسی طرح مجھے کچل دے گی۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ضرور طاقتور ہونا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح کا نہیں کہ کسی کا حق ماروں یا غریبوں کا استحصال کروں۔ وہ کہنے لگا میری مجبوری ہے، اپنی طاقت کی دھاک بٹھانے کے لیے کرنا تو پڑتا ہے۔ اگر میں ایسا نہیں کروں تو یہ لوگ مجھے کچل دیں گے۔ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، ٹھیک اچانک وہاں پر کسی نے فائرنگ شروع کر دی۔ کوئی اور مخالف حملہ کر رہا تھا۔ ہم سب نے بچنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہر طرف کھلبلی مچ چکی تھی۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ایک گولی اٹھتی ہوئی آئی اور اس آدمی کے سینے پر لگی، وہیں پر جاں بحق ہو گیا۔ ایک گولی میں نے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ میں درد سے بلبلا اٹھا۔ کچھ ٹائم میں پولیس کی گاڑی بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ آتے ہی پولیس نے ہر طرف سب کو گھیرے میں لے لیا۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ مجھے بھی ہاسپٹل لے گئے۔ میری ڈر اور خوف کے مارے بہت بری حالت تھی۔ اپنے سامنے کسی کو مرتا دیکھنا بہت مشکل کام تھا۔ اچھے بھلے انسان کی ذہنی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میں تو پہلے ہی دکھوں کا مارا بہت نرم دل انسان تھا۔ میرے لیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل کام تھا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے خود پر قابو پانے کی ہمت ہوئی تو مجھے میری ماں کا خیال آیا۔ گولی مجھے صرف چھو کر ہی گزری تھی، اس لیے میری حالت جلدی جلدی بہتر ہو چکی تھی۔ کچھ دیر ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد مجھے چھٹی مل چکی تھی۔ میں گھر چلا گیا۔
اماں نے میرے بازو پر پٹی باندھی دیکھی تو وہ تڑپ اٹھی۔ ماں کا دل ویسے بھی حساس ہوتا ہے، وہ اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور جن کی اولاد ہی ایک ہو ان کے لیے ویسے ہی بہت مشکل ہوتی ہے۔ کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہی۔ اماں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ دیر آرام کر لیں۔ زبردستی انہیں آرام کے لیے بھیجا۔ ماہ پارا کے بارے میں سوچنے لگا۔ آج میں تکلیف میں تھا اور وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ میں کس کرب اور اذیت میں ہوں۔ تکلیف کے لمحات میں انسان کا تو ویسے بھی اس شخص کی اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میری زندگی میں میری ماں اور ماہ پارا کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہی سب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن جب میں اسی جگہ پر گیا جہاں مجھے گولی لگی تھی تو سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ دوبارہ کوئی کام کروں۔ میں ماہ پارا کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ نہ جانے وہ کہاں تھی۔ کچھ دیر بعد میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوبارہ اپنے گھر کی جانب چلنے لگا۔ مجھے دوبارہ سے کوئی کام شروع کرنے کے بارے میں سوچنا تھا۔ میرے لیے دل میں اللہ سے میں دعا کرتا تھا کہ میرے لیے اللہ بہت آسانی کرے، میرے لیے کسی بہتر روزگار کا بندوبست کر دے۔ اچانک چلتے چلتے میری نظر پڑی تو سامنے سے ماہ پارا چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا موڈ خوشگوار ہونے لگا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے پیچھے آؤں۔ چلتے چلتے ہم دونوں دوبارہ اسی دور کی حویلی میں پہنچ گئے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس سے اس کی فیملی کے متعلق جاننا چاہتا ہوں، تو آج وہ مجھے سب کے بارے میں بتائے گی۔ میں بہت توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ میری بات دھیان سے سنو، میں جو بھی کہنے جا رہی ہوں۔ مجھے ڈر بھی لگ سکتا ہے لیکن مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم بتاؤ۔ اس نے بتانا شروع کیا۔ میرا تعلق پرستان سے ہے۔ میں وہاں سے بھاگ کر یہاں آ چکی ہوں۔ میں وہاں سے کیوں بھاگی اس کے بارے میں بھی تمہیں بتاتی ہوں۔ میرا سارا خاندان پرستان میں رہتا ہے۔ ہمارے ہاں حکومت پری کی ہوتی ہے، لیکن مجھے ملکہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری ماں اس وقت پرستان کی ملکہ تھی۔ اس کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کے بعد مجھے ہی ملکہ بننا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ملکہ نہیں بننا۔ ملکہ بن کر بہت ساری ذمہ داریوں کو نبھانا پڑتا تھا، جبکہ مجھے ایک آزاد زندگی گزارنی تھی۔ میں دنیا گھومنا چاہتی تھی۔ مجھے انسانوں کو دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ میری ماں میری شادی ایک جن کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے وہ جن ہرگز بھی پسند نہیں تھا۔ میں وہاں سے یہاں آ کر چھپ گئی، لیکن مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی ہے۔ لیکن میں اگر وہاں جاؤں گی تو میری ماں مجھے اس جن کے ساتھ شادی کے لیے مجبور کرے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں کہ میری اس جن سے شادی نہ ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، شادی کے بعد تمہیں میرے ساتھ پرستان جانا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ جیسا وہ کہے گی میں ویسا ہی اس کے ساتھ کروں گا، لیکن مجھے بس اپنی ماں کی فکر ہے۔ میرے پیچھے ان کا خیال کون رکھے گا؟ اس نے کہا کہ میں ان کے خیال رکھنے کا بندوبست کر کے جاؤں گی۔ اگلے دن نکاح خواں کو بلا کر 2 گواہان کی موجودگی میں نکاح پڑھایا گیا۔ میں نے نکاح کے بعد اماں کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ میرا دل پریشان تھا۔ مجھے ماہ پارا کا مسئلہ بھی حل کرنا تھا۔ اس سے اگلے دن ہم لوگ پرستان جانے کے لیے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد ہم پرستان میں داخل ہوئے تو وہاں بہت ساری پریاں تھیں اور بے حد خوبصورت تھی۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اس سے پوچھنے لگی وہ کہ یہ اس کے ساتھ کون آیا ہے۔ وہ سب کے ساتھ میرا تعارف کروانے لگی۔ ساری پریاں منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے چند ایک نے آگے بڑھ کر خود کو میرا تعارف کروایا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جیسا کہانیوں میں نے سنا تھا پریوں کے بارے میں، وہ اس سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ کچھ دیر بعد ملکہ کو بھی اس بات کی خبر مل گئی۔ اس نے ہم دونوں کو بلایا۔ اپنی بیٹی کو اتنی دیر اس نے کھڑے نہیں رہنے دیا۔ فوراً ہم لوگوں کو کمرے میں لے گئے۔ اس نے ماہ پارا سے پوچھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے کیا؟ وہ بولی ہاں۔ ملکہ نے کہا ماہ پارا، اس انسان سے شادی کر کے اچھا نہیں کیا، جن سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ ہماری روایات کے برخلاف یہ کام ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ کام ہو چکا ہے اب اسے ہم واپس نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے مجھے ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا، تبھی مجھے ماہ پارا کے ساتھ رہنے کی اجازت ملے گی، ورنہ ہم لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا۔
میں کسی صورت ماہپارا کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اب تو وہ میری بیوی بن چکی تھی، میرے لیے اس کو چھوڑنا ناممکن تھا۔ میں نے ملکہ کو کہا کہ میں ہر صورت ماہپارا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے وہاں سے لے جایا گیا۔ اگلے دن انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں ساری رات لیٹ کر یہی سوچتا رہا کہ کیا ہوگا۔ اچانک ماہپارا میرے پاس آ گئی۔ اس نے کہا، کل مجھے اس جن کے ساتھ لڑنا ہوگا، اگر میں جیت گیا تو ماہپارا میری ہوگی۔ اس نے مجھے کچھ چیزیں دی جن کی مدد سے میں جن سے لڑ سکتا تھا۔ اس نے مجھے ان کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کچھ دیر وہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے سب کچھ بتاتی رہی، پھر اس کے بعد وہ چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد کافی دیر تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ نئی جگہ پر میرے لیے نیند آنا بھی مشکل تھا۔ اگلے دن مجھے بتایا گیا کہ ویسے تو مجھے پہلے ہی معلوم تھا، میں پرستان گھومنا چاہ رہا تھا۔ مجھے ملکہ نے گھومنے کی اجازت دے دی۔ میں نے ماہپارا کے ساتھ جانے کی اجازت لی۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر پورے پرستان میں گھوم رہی تھی۔ ان کا ملک بھی بہت بڑا تھا، وہاں پر جادوئی طریقے سے کام کرتے تھے۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا۔ مجھے جن کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، سب سے پہلے انہوں نے ہم لوگوں کو ایک میدان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ وہاں پر بہت سارے شیر ہم پر کھول دیے گئے۔ ان سے مقابلہ کرنا تھا۔ پہلے جن پر شیر کھولے گئے۔ وہ شیر عام شیر نہیں تھے، وہ جادوئی طاقت رکھنے والے تھے۔ جن نے ان سب کو ختم کر دیا۔ پھر میری باری آئی۔ ماہپارا نے مجھے تلوار دی۔ اس تلوار کی مدد سے میں نے بھی ان تمام شیروں کو ختم کیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو آپس میں مقابلہ کرنا تھا۔ جن تو بہت طاقتور تھا، لیکن میرے پاس عقل مندی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے اپنا بچاؤ کیا۔ وہ بہت تیزی سے حملہ کرتا اور میں اپنا بچاؤ کرتا۔ مجھے اس پر حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں بار بار کوشش کے باوجود ناکام ہو رہا تھا۔ ارد گرد تمام لوگ ہمارا مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے میں نے تلوار سے اس پر وار کیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ پھر وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے میرا سر اڑانے کی کوشش کی اور میں بچ گیا۔ میں نے تلوار سے اس کو زخمی کر کے نیچے گرایا اور فوراً اوپر بیٹھ گیا۔ میرا اوپر بیٹھنا مجھے فاتح ظاہر کر رہا تھا، کیونکہ ان کے جیتنے کا اصول یہی تھا۔ وہ ہار چکا تھا۔ غصے میں مجھ پر حملہ کرنے لگا۔ اسے تیزی سے پکڑ کر قابو کر لیا گیا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی۔ وہ ہم لوگوں کے رشتے پر راضی تھی۔ اس نے باقاعدہ ہم لوگوں کی شادی کی رسومات کا اعلان کر دیا۔ پورے پرستان میں جشن کا سماں تھا۔ میں نے ماہپارا کو کہا، مجھے اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہے، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا، میں جب تک چاہوں اپنی ماں کو یہاں لا سکتا ہوں، اور کچھ عرصہ ماہپارا بھی وہاں رہ سکتی ہے۔ میں گھر گیا اور اماں کو بتایا کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں میرا رشتہ لے کر ماہپارا کے گھر گئی۔ میں نے اماں کو ماہپارا کے پری ہونے کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ میری شادی ماہپارا سے ہو گئی اماں کی موجودگی میں۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ہر طرف رقص کا سماں تھا۔ خوشیوں نے ہمارے آنگن میں ڈیرا لگا لیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اب کبھی بھی اندھیری رات نہیں آئے گی۔ میری اماں بھی بہت خوش تھی۔ اسے چاند سے دلہن مل چکی تھی اور ان کی تنہائی کی ساتھی بھی۔